अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। कुल या इबादिल्लज़ीना इत्तक़ू रब्बकुम, कह दीजिए ए नबी आप मेरे उन बंदों से जो ईमान लेकर आए हैं, क्या कह दीजिए कि अपने रब का तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या चीज होती है कि अल्लाह ताला का ऐसा डर कि उसकी वजह से इंसान गुनाहों से बचे। यानी डर से मतलब ये कि नहीं उसके मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, इस वजह से इंसान गुनाहों से बचे, ये है तकवा। और इस वजह से इंसान नेकियों में आगे बढ़े, ये है तकवा। कि कोई भी ना देख रहा हो फिर भी इंसान ये सोचे अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह को तो पता है ना, चाहे मेरे दिल की बात है, चाहे मेरी तन्हाई की कोई बात है। तकवा इंसान को सेंसिटिव बना देता है कि इंसान फिर हसास हो जाता है, हर चीज बड़ी नाप तोल के देखता है, कहीं कोई ऐसी बात ना मेरे से हो जाए, अल्लाह ना नाराज हो जाए। बस यही उसकी जिंदगी का एक महवर बन जाता है, अल्लाह ना नाराज हो जाए। बस लिल्लज़ीना अहसनू फी हादिहि दुनिया हसना, जो एहसान करेंगे इस दुनिया में, अच्छा करेंगे, नेकी करेंगे इस दुनिया में, उनके लिए नेकी है। इस दुनिया में जो भलाई करेगा वो भलाई पाएगा, जो बोगे यहाँ पे वही काटोगे। दूसरा माना इसका ये भी है कि जो नेकी करेगा फी हादिहि दुनिया हसना, उसके लिए दुनिया की जिंदगी में भी हसना है, उसके लिए दुनिया की जिंदगी में भी भलाई है। अब भलाई का मतलब, अब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा फलां तो इतनी नेकी करता है लेकिन वो तो इतने बेचारे हैंड टू माउथ रहते हैं, या वो तो इतना बीमार है, या उसको तो कुछ नहीं मिला। बात यह है कि देखिए, हम हसना सिर्फ ये समझते हैं ना कि बस पैसे की रेल पे ला जाए और आसाइशों में हो। ठीक है, ये भी चीजें नेमते हैं अल्लाह की, हसना है, लेकिन असल जो भलाई इंसान को मिलती है वो दिल का सुकून है, दिल का चैन है। जैसे इमाम इब्न तैमिया को जब कैद करने के लिए पता चला कि उनको कैद कर दिया जाएगा, तो उन्होंने फरमाया कि मेरी जन्नत मेरे दिल में है, वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। यानी आप तो मुझे कैद कर दो, जिला वतन कर दो, वसूली चढ़ा दो, कुछ कर दो, लेकिन जो मेरी जन्नत है ना वो मेरे दिल के अंदर है, वो नहीं कोई मेरे से छीन सकता। वो मेरा चैन, वो मेरा अल्लाह के साथ लौ लगाना, वो मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा, वो तो मेरे अंदर ही है ना। तो जो दुनिया में नेकी करेगा उसको इस दुनिया में नेकी मिलेगी। और दूसरा भी ये है, जो नेकी करेगा फी हाज़िहि दुनिया में हसना, उसके लिए भलाई है। वो अर्दुल्लाहि वासिआ। और मैंने आपको जैसे बताया ये हिजरत हबशा के अराउंड नाजिल हुई थी आयात, तो उसमें बता दिया गया कि अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है। अगर तुम यहाँ रहकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो जमीन के साथ चिमट ना जाओ कि हाय हम इस जगह को छोड़ के कैसे जाएंगे, वहां जाके हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा खानदान, कुंबा, कबीला, सब रिश्तेदार यहाँ है, सब ताल्लुकात यहाँ है, हम कैसे छोड़े इसको। नहीं, तुम जमीन से मत चिमटो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज तुम्हारा दीन ईमान होना चाहिए। अगर किसी जगह पे रहते हुए तुम अपने दीन ईमान को नहीं बचा सकते, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा अपने दीन को, मुझे इनके जैसा जब तक ना मैं बन के रहूं तब तक मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, यहाँ मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता, यहाँ पे रोजा रखना पे पाबंदियां हैं, यहाँ पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, यहाँ पे कुरान नहीं पढ़ा जा सकता, या फराइज नहीं अदा हो सकते, तो फिर उस जगह से हिजरत कर जाओ। और ये हिजरत फिर अल्लाह की खातिर होगी। फिर अल्लाह की जमीन वसी है, यानी अल्लाह, ये जमीन सारी अल्लाह की है, अल्लाह राज़िक है, मालिक है, फिर वो तुम्हें कहीं से भी खिलाएगा, ये उसके जिम्मा है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब,
بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا کرے گا. اس لیے یہاں پہ صبر کی بات آئی کہ ہجرت کے لیے بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے نا, اس کے پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی, ایسے وہ صاف پاک صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ, ٹھیک ہے نوکریوں کی خاطر اور پڑھائیوں کی خاطر تو لوگ ہجرتیں کرتے ہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, لیکن اللہ کی خاطر ہجرت کرنا نا یہ کوئی آسان نہیں چیز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر ملے گا. قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا نا, دیکھیں باقی نیکیوں کا تو اجر بتا دیا گیا 10 گنا 70 گنا 700 گنا, مگر جس نے صبر کیا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر حساب کے دیا جائے گا. یعنی یوفا بھی کہا اور بغیر حساب کے بھی کہا, پورا بھی دیا جائے گا اور بغیر حساب کے بھی. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے کہ پورا ان کے صبر کا اجر اور اس کے علاوہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جائے گا اجر 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 اجر, جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. دوسروں کو تو ان کی نیکی کے مطابق دے دیا گیا نا, بس اتنا, اتنی نماز کا اتنا, اس نماز کا اتنا, اس روزے کا اتنا, اس کا 70 گنا, اس کا اجر. جو صبر ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ بس ملتا ہی جائے گا. کیوں اس طرح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے نا, یہ وہ چیز ہے جو دل کی چیز ہے, یہ دل کی عبادت ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ اس نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری, کتنے غم کے گھونٹ اس نے پیے, کتنی دفعہ اس نے برداشت کیا, کتنی مشکلوں سے یہ گزری ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دن اور رات کیسے گزر رہے تھے, یہ مشقت اس نے کیسے کاٹی ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اس لیے ان لمیٹڈ اس کا سب اجر ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا, تو وہ لوگ جنہوں نے صبر نہیں کیا یا جن کے اوپر وہ والی مشکلات آئی ہی نہیں کبھی زندگی میں, تو ان کو کبھی صبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, تو جب وہ ان کا اجر دیکھیں گے نا, تو وہ پھر خواہش کریں گے بڑی حسرت کے ساتھ کہ کاش 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 دنیا میں ہماری سکن کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی آج ایسا اجر مل رہا ہوتا جیسا ان کو مل رہا ہے. کاش ہمارے پر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں گزرتی کہ ہماری سکنز کاٹی جاتی, اتنی وہ یعنی ان کو اتنا دل کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ اجر ملے. تو ٹھیک ہے صبر بڑا مشکل کام ہے, لیکن پھر اس کا اجر بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا دیتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ صبر کی بات آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کتنی بڑی ایک اپنے دل کے اندر کمفرٹ محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اب بس میں نے صبر کر لیا نا, اللہ میرے ساتھ ہو گیا. اور بغیر حساب کتاب کے اجر. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود حکم دیا گیا ہے, نبی آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں سنسیریٹی کے ساتھ, مخلصا لہ الدین, اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے یعنی کوئی ملاوٹ نہ ہو, نہ کسی اور کی شراکت, نہ کوئی دکھاوا ریاکاری ہو. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا آپ کی عبادت کہ مجھے بھی, یعنی میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کرو, بلکہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے. تو دین کا جو سار کہہ سکتے ہیں, نچوڑ کہہ سکتے ہیں, خلاص ہے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں. یعنی میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم لوگ سارے اللہ کی فرما برداری کرو اور میں خود نافرمانی کرنا چاہیے, نہیں, سب سے پہلا تو فرما بردار میں خود ہوں, میں سب سے پہلے میں اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اندر ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے باقی لوگوں کو بھی اول المسلمین بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نمبر 1 پہ آؤں, اس میں اطاعت میں فرما برداری میں اللہ کی میں فرسٹ ہوں. یعنی جیسے سمجھ لیں کہ ایک ریس ہے, اللہ تعالیٰ نے وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا اس طرح سے قرآن پاک میں الفاظ فرمائے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, جلدی کرو, دوڑ لگاؤ. کس چیز کے لیے؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے, جنت کے لیے.
تو اس میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں, میں بھلائی کے اندر نمبر 1 ہو جاؤں. اس میں پیچھے رہنے کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کوئی بات نہیں اتنا بھی کر لیا تو ٹھیک ہے نا. نہیں, اس میں آگے بڑھے, اس میں مقابلے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس میں مقابلے ہوتے تھے. قل انی اخاف ان عصیت ربی. اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ آیت, میں ڈرتا ہوں کہ اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں ڈرتا ہوں کس چیز سے, ان عصیت ربی, کہ اگر میں نے بھی نافرمانی کر دی نا اپنے رب کی, عذاب یوم عظیم, تو مجھے عذاب ہو جائے گا بڑے دن کا. اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرے سے نافرمانی ہو گئی تو میری بھی پکڑ ہو جانی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کتنا بھی مقام ہو جائے, یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی استغفر اللہ کوئی ایسی بات ہو گئی, یہ نہیں ہے. یہ بتانا مقصود ہے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن جیسے کہیں نا ہم کہ جی یہ بچہ میرا اتنا لاڈلا ہے, لیکن اگر اس نے بھی کوئی شرارت کی نا تو میں نے اس کو بھی سزا دینی. اس سے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر لاڈلے کو یہ سزا دے سکتی ہے ماں, تو اس کا مطلب ہے باقیوں کو تو پھر اپنا ضروری سوچ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ میں نافرمانی کروں گا تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, تو پھر باقی لوگوں کو کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نافرمانیاں کریں گے تو ہمارے لیے کیا وہاں پہ پھول لے کے کھڑے ہوں گے, ہار لے کے کھڑے ہوں گے, دروازے جنت کے کھول کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں, پھر ڈرنا چاہیے. کیا ہم سے, وہ تو معصوم تھے, تب بھی ان کے لیے یہ کہ اگر مجھ سے بھی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں بھی ڈرتا ہوں. تو ہم کیسے پھر سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہم سے فرمانبرداریاں ہی ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں نافرمانی ہوتی ہم سے, کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا ہم سے. اگر ہوتا ہے تو کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ایک چیز کو بھی میری پکڑ لے تو میں کیسے چھوٹوں گی وہاں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی, کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو. اب یہاں پہ دیکھیں قل اعبد اللہ ہونا تھا, میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی, لیکن اللہ پہلے آیا, اعبد بعد میں آیا. یہ بھی کس لیے؟ اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دن. دیکھا اب آپ نے, یعنی یہ 14ویں آیت ہے اور اس میں 4تھی دفعہ اخلاص کی بات آ گئی کہ خالص کرو اپنے دین کو. خالص ایک واقعہ آتا ہے اس طرح سے ایک تابعی کا کہ وہ بڑے یعنی کوئی بڑے نیک آدمی تھے, بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں اللہ والے تھے. اتنا ان کا اخلاص تھا کہ ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی ڈونیشن کے لیے بتایا گیا کہ لوگ ڈونیشن دے, تو انہوں نے اس کے اندر کچھ پیسے دیے. اب ان کا اعلان کر دیا گیا سب میں. جب اعلان کر دیا گیا تو وہ اس قدر ڈرے کہ انہوں نے کہا ان کو وہاں پہ کہ یہ تو میں نے ایسے ہی اس وقت دے دیے تھے, یہ میں نے مجھے کچھ اور یاد آ گیا, یہ تو میں نے ایسے ہی دے دیے تھے, یہ مجھے واپس کر دیں آپ. میں نے اپنی ماں سے پوچھا نہیں تھا, ان کا مشورہ نہیں لیا تھا, پتہ نہیں اب وہ میری ماں اتنا دینے پہ راضی بھی ہوں یا نہیں راضی ہوں, تو آپ مجھے یہ واپس کر دیں. تو وہ جو ان کے استاد جنہوں نے ڈونیشن مانگا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر چپ کر کے انہوں نے ان کی رقم واپس کر دی. تو یہ سب کے سامنے وہ رقم لے کے واپس گھر چلے گئے. جب رات ہو گئی اور ان کو لگا کہ میرے استاد اس وقت بالکل اکیلے ہوں گے, تو وہ جو رقم کی تھیلی تھی وہ اٹھا کے پہنچ گئے اور استاد کے حوالے کر دی. اور اب وہ حیران ہے کہ بھئی اب کیا معاملہ ہوا, صبح تم نے یہ کہا, اب یہ تم لے کر آئے. تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو, میں لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا چاہتا. اس لیے اب آپ خدا کے لیے کسی کو اس کی خبر نہ دیں. نیکی دراصل ہوتی یہ ہے
عبادت ہوتی ہی یہ ہے جو خالص صرف اللہ کے لیے کی جائے، جس میں کسی کی خوشنودی بھی نہ ہو مقصود، یا کسی کی خوشنودی چاہیے نہ ہو. اللہ اکبر. اب اتنے زیادہ وہ کیئرفل تھے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے نیکی ہو تو اللہ، اب کسی کو بھی نہیں پتا چلا، اب کیسے پتا چلے؟ اب ہم اس کے طریقے سوچیں گے کہ کس طرح سے اب لوگوں کو بتایا جائے، کسی طرح پتا چل جائے، ورنہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کھانا ہضم نہیں ہوتا کہ کیسے نہ پتا چلے، کہ باتوں باتوں میں ہی بتا دوں. اور یہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کب انسانوں کی خوشنودی چاہنے لگتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس میں ہے ہی اخلاص کہ بس صرف میرے رب العالمین کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں. اب یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا کتنا مشکل ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہی ہو جائے. اب صلاح الدین ایوبی جو تھا، اس نے اپنی یعنی اتنی اس نے دولت لٹائی تھی سوشل ورک میں، لوگوں کی یہ کام جو کیے تھے، رفاع عامہ کے ادارے بنائے، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، سرائے بنائی، لیکن انہوں نے کسی میں اپنے نام کے ساتھ کسی کو منسوب نہیں کیا. ہاں، اپنے افسروں کے، وزیروں کے، دوستوں کے ناموں سے منسوب کر دیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لگ جائیں. کسی میں بھی اپنا نام نہیں شامل کرایا. کیا بات ہے پھر دیکھیں نا. تو مجھے بھی یہ حکم دیا گیا کہ میں خالص ہو کے اللہ کی عبادت کروں، کھوٹ نہ ہو کہیں پہ بھی. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. اب ایسی عبادت کرنی ہے تو کرو، اگر نہیں کرنی تو بس پھر جس کی تم چاہتے ہو اس کی کرتے رہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھئی میں نے تو تمہیں سمجھا دیا، نہیں سمجھنا پھر جو تمہاری مرضی آتی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں جاؤ جو کہ دوسروں کی عبادت کرو، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ پھر ٹھیک ہے بس عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا، اللہ کے سوا پھر جاؤ جہاں مرضی جا کے دھکے کھانے، جہاں مرضی اپنے ماتھے ٹیکنے ٹیکو جا کے. پھر قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک سب سے زیادہ نقصان میں قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی. کیسے ڈالا؟ اپنی فیملی کو اللہ کے راستے پر نہیں لگایا، اپنی فیملی کو نہیں بتایا، خود تو جہنم کی طرف گئے ہی گئے، ان کو بھی اسی راستے پہ لگا دیا، بچوں کو بھی، ساروں کو ایک ہی راستے کے اوپر سبھی چل رہے. اور یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم تو ان کو عیاشی کرا رہے، ہم ان کو یہ لے کے دیا ہوا ہے، وہ گاڑی لے کے دی ہوئی ہے، ان کو ان کے ناموں پہ اتنے اتنے پلاٹ ہم نے لے دیے. یہ ان کی کامیابی نہیں ہے. خسارہ اس دن سب سے بڑا اس انسان کا ہوگا جو ود فیملی جہنم کے اندر چلا جائے گا، ود فیملی. اب دیکھیں، ایک اپنے جلنے کا تو غم ہے ہی، انسان اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. انسان کی پوری فیملی جل رہی ہو، وہ کتنا بڑا غم ہوگا اس کو. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہنم میں جو اینڈ اپ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے کھو دیا اپنی فیملی کو بھی، کہیں وہ جل رہے ہیں کہیں وہ جل رہا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ بھی ایک جدائی ہے نا، یہ بھی ایک جدائی ہے. وہ بھی جل رہے ہیں، وہ ان کی بھی نہ زندگی نہ موت، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے. اچھا وہ بھی جل رہے ہیں، پیارے بھی جل رہے ہیں، کہیں اور وہ جل رہے ہیں، تو ایک جدائی ہے. اس کا صدمہ الگ کہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا ہوگا. جنت کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہاں پہ انسان ود فیملی ہوگا، ود فیملی. وہاں پہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہوگا، ایز لانگ ایز سب جنت کے اندر انٹر ہو جائیں. پھر اگر درجے فرق بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ملا دے گا. ہمیشہ مجھے یہ ایسے یاد آتا ہے کہ جیسے پہلے وقتوں کے اندر کوئی ایک بندہ دبئی چلا جاتا تھا کسی کا، تو کیا ہوتا تھا، پوری فیملی کی کایا پلٹ جاتی تھی، ان کے گھر، ان کا پورا خاندان ان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے کہ جی فلاں ہمارا تو دبئی چلا گیا. اسی طرح اگر کوئی سب کے سب جنت میں چلے جائیں لیکن ایک ہے جس نے بڑی محنت کی ہے، اس کا مطلب اگر کوئی اور نہیں محنت کرتا، ایک بندہ بھی فیملی میں محنت کر لے، ہم خود ہی اپنے ذمہ لے لیں کہ بہت ہم محنت کریں، ہم اگر اوپر چلے گئے تو پھر ہم دوسروں کو بھی بلا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا اوپر کے درجوں میں. ٹھیک ہے، بشرطے کہ سارے ہوں ایمان والے اور سارے جنت میں پہنچ جائیں، تب جہنم سے نکال کے نہیں کسی کو ملایا جائے. تو سب سے بڑا خسارہ
یہ ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا یا گھر والا تھا اس نے اپنے بچوں کی نہیں فکر کی، خود بھی جہنم میں چلا گیا، نہ ان کو کبھی بتایا نہ خود کبھی کچھ صحیح کام کیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو یہ ہے، خبردار رہو، یہ ہے ٹوٹل لاس، ٹوٹل لاس، ساری کی ساری فیملی جل رہی ہے، سب کچھ ان کا تو لٹ گیا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں دنیا میں کئی خسارے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمیں اتنا نقصان ہو گیا اس کے اندر۔ یہ تو صرف پیسوں کا نقصان ہوتا ہے، سرمایے کا نقصان ہوتا ہے۔ سوچیں جس دن سب کچھ انسان کا لٹ جائے وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ وہ کیسا خسارہ ہے، وہ ایسا خسارہ نہیں جیسے دنیا کے خسارے، وہ کھلا خسارہ ہے، یعنی جس کے بعد کوئی نفع ہے ہی نہیں۔ وہ کیسا خسارہ ہے کہ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے پر سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی ان کے آگ ہی ہوگی، آگ کے سائبان ہوں گے، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ جہنم کے طبقے ایسے ہوں گے جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، اس طرح پیاز ایک کے بعد ایک اس طرح ہوں گے، ایک کا چھت دوسرے کا فلور ہوگا، پھر دوسرے کی چھت اگلے کا فلور ہوگا، اس طرح کہ اوپر بھی نیچے بھی آگ کے سائبان۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندو آج دنیا میں تم یہ بات کو سمجھ جاؤ، دنیا میں تم اس کی فکر کر لو، دنیا میں رہ کے اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے بچنے کی، کہ تم اس سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے جس سے یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہاں پہ دنیا میں ہمیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے جو کتنی خوفناک ہے، اس چیز کا ہمیں پہلے سے وارننگ دے رہا ہے۔ یا عبادی فتقونی، ہے میرے بندو میرا تقوی اختیار کرو، یعنی زندگی ایسے گزارو کہ ناراض نہ کر کے آنا اللہ کو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے رہنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔